If tomorrow will be the last day of this month, that means that Sunday is going to be 1st of Muharram. Otherwise, Monday will be the 1st of Muharram for sure, inshallah. We are on the edge and the corner of starting and beginning of the month of Muharram, in which we are going to commemorate the tragedy of Karbala, and we are going to mourn the sacrifice of Abi Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam and his companions. Let's begin today's program with Dua Imam Zamana alayhi salatu wasalam, especially today because today is Friday, and Friday is the day in which inshallah al-Aziz our 12th Imam Hujjat ibn al-Hasan alayhi salatu wasalam will reappear with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala bi'idhnillah. So all we are waiting such a Friday. We don't know that when will be that Friday, that in which inshallah al-Aziz our 12th Imam Mahdi alayhi salatu wasalam will reappear. Though it's recommended to recite Dua Ahad every day, especially Friday, and also Dua Nudba, which is recommended. And Nudba is the calling upon him. That's exactly what it is. It's a beautiful dua. I wish, inshallah, if I would have the opportunity, would like to read and translate that one maybe in phrases, like, every Friday, whenever falls into the Friday, our program can have one phrase and then the other phrase like that. It's so beautiful. And also Dua Ahad, that's also very beautiful and recommended. Everybody, each one of us, whoever is in a status of waiting for our 12th Imam's reappearance, we should recite that one, and we should make a promises with ourselves and with our Imam of the time, inshallah. Let's recite Dua Imam Zamana alayhi salatu wasalam, and then inshallah we'll have a short ziyarah of Abi Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam, and after that we'll have a discussion, and then inshallah we'll open our phone line to provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can express your feelings. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, make the niyyah that we are going to recite the ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, friends, neighbors, mu'mineen and mu'minat, and marhumin and marhumat, qurbatan ilallah, for the sake of getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. All those mu'min and mu'minat, they have requested to pray for them or for their loved ones. Inshallah, I'm going to make my niyyah that I'm going to recite the ziyarah on behalf of each and every one, inshallah. You can point your finger towards the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, or you can put your hand on your chest. I will say that it's highly recommended if you will be able to stand up. Otherwise, in whatever situation you are, you can be a part of the Ziyarah Millionia, that from around the world at one moment live, when we are going to present our salam to our Imam Hussain alayhi salatu wasalam, inshallah, in return we are going to get and attract millions and millions of reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Make your niyyah and let's recite a short ziyarah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'mineen wa ibn Sayyid al-Wasiyyin. Assalamu alayka ya ibn Fatimah al-Zahra'i Sayyidat al-Nisa' al-Alamin. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and may Allah give to all of us a best reward, inshallah al-Aziz, with the right of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. A day before yesterday, I
have discussed about sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, upon whom we celebrate Eid al-Azha. And of course, when Allah subhanahu wa ta'ala asked him to sacrifice his son, his beloved son, then and his only son, then Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam sacrificed his son. I'm using this word sacrificed because in his point of view it has been sacrificed. Though وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, that Allah subhanahu wa ta'ala converted, exchanged that one towards the biggest and major sacrifice. That I will inshallah discuss later on about that one. I was just going into the detail of that when we talk about, read about, and we discuss about that the sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, it seems to us, or we can say that when people are discussing, the story goes like that. Ibrahim alayhi salatu wasalam, he just put a knife on the neck of his beloved son Ismail, peace be upon him, and then a lamb came from paradise, and then Allah subhanahu wa ta'ala, he said that I accepted, and now you have passed through the exam, and here you go, the test is finished and you have passed through that one. It seems not really that important and valuable, and the sensitivity behind it, and of course they are our role models. And by the way, I always say that Allah subhanahu wa ta'ala have made them our role models, practical examples. Like Prophet, peace be upon him, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. If we won't be able to follow their footsteps and characteristics and their conduct, for an example, if I say that, it's impossible, I can't do that. They were and they are infallible personalities. They are ma'thumin, they are ma'thuman al-khita. They have been protected by the intention of Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Likewise, prophets, of course, they were attached and they were with Allah subhanahu wa ta'ala through wahi. They had a connection. They were connected with Allah subhanahu wa ta'ala with wahi. They would have a direct guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Their characteristics were totally different. كنت كنزا مخفيا فحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. So they are, extraordinary people and personalities. And for me, as a human being, as a sinful person, as a weak person, as a mankind, human being, I'm not even able to do so. I can't even think about it. It's impossible. If really I believe that it's a wrong theory, by the way. Why? Because we believe they were light. Like أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ. First of all, Allah subhanahu wa ta'ala created the light of Prophet Muhammad, peace be upon him. They are. We believe in it. There is no doubt about that. أنت نور الشامخة في الأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. No doubt about that. We believe in it. But again, Allah subhanahu wa ta'ala sent them in this world, in a body of a human being and mankind. We call it labade bashariyya. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. I'm like you, a human being, which mean that the restrictions a human being and mankind would have, they had. Like for example, if I fell down from a rooftop, of course I will break my leg. I'm sure that was the case with them physically. If they would do such a thing, they would get hurt, same like me. So there were restrictions, rules and regulations. When we are talking about spiritually, that is totally different thing. But now when they came to show us how to be obedient towards Allah subhanahu wa ta'ala, that mean as a human being they had all feelings, they had all attachments, they had all kind of relations with their wife, with their children, with their brothers, with their sisters, with their uncles. It was not like, for example, they had no feelings.
they were numb, they were fearless, then what will be, the use of having all that stories and sacrifices? So that means that we can follow their footsteps. In fact, we have to follow their footsteps. Yes, I can agree with that one, that of course, our quality will be on a low level and their quality was a high level. Of course, they were chosen one, and their character, of course, and their practicing and their conduct is, beyond our imagination. Yes, that I can believe. Like, for example, if there will be a time to sacrifice, of course, they are role model. I have to follow their footsteps, but my intention and my purity cannot be at that level. That is understood thing, that is that makes sense, logically I can accept that one. But now come to see the background of Hazrat Ibrahim, peace be upon him. What was the background? And then we see that what was the footsteps and the conduct of prophets, that how they were ready to be obedient and in a service of Allah subhanahu wa ta'ala's will and wishes, and how they were in a status of submission. When we call and we say alayhi salamu wa taslim, what does it mean? That's exactly what it is. When we say inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu ilayhim al malaika, we have to see that when you claim, and then what kind of istiqama, firmness you have to have in order for you to attract the angels from Allah subhanahu wa ta'ala and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. So now I will go briefly. I can't go into the details of it because I know I don't have that much time. Hazrat Ibrahim, peace be upon him, he was 86 years old when Allah subhanahu wa ta'ala gave him a son called Ismail alayhi salatu wasalam. And the story goes very quickly and briefly that Hazrat Sarah salamullah alayha, who was his cousin, and he married her and he loved her, and of course they were a very happy couple. But then because he didn't have any child from her, then he would be, of course, a little bit sad, and he will feel upset about it, and he would call upon Allah subhanahu wa ta'ala, and he will pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he want to have a zuriyas, the descendant. Then Sarah salamullah alayha, she understood that, and she asked him to marry her slave, her Kaniz, who was Egyptian, Hajar Masari. That's exactly, it's written in the history. And when Bibi Hajar, who was a second wife and who was a slave of Bibi Sarah salamullah alayha, when Allah subhanahu wa ta'ala gave her a son of Ibrahim alayhi salatu wasalam from Hajar, who was a slave of Bibi Sarah salamullah alayha, now her attitude little bit changed. Now comes a natural, phenomena, a natural conduct of being a woman. And of course, they were not ma'thum. They were not ma'thuman al-khita. I mean, Ibrahim salamullah alayhi, he was ma'sum, but Bibi Sarah, she wasn't ma'sum. Bibi Hajar, she wasn't ma'sum. She was the mother of ma'sum. I mean, Ismail salamullah alayha, he was ma'sum, but of course Hazrat Ishaq salamullah alayha, he was ma'sum, he was a prophet, but Bibi Sarah, she wasn't ma'sum. So they had a natural characteristics, they had a natural conduct. Now she felt little awkward about it, she wasn't happy about it. And then Ibrahim alayhi salatu wasalam, naturally and obviously, he got upset about it, that my wife, that who sacrificed, by the way, sacrifice starts from here. She sacrificed for Ibrahim salamullah alayh, that she has offered her own slave to get married with her, so Allah subhanahu wa ta'ala will give you a descendant, the children. And now when the situation changed, Prophet Ibrahim, he called upon Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala ordered her, that ordered him that take your wife and your son, and by the way your only son, and leave him in wada ghayra zi zar'in, leave him in a desert that where is nothing, by the way. Now Ibrahim alayhi salatu wasalam, he took his wife and his son and he took them close to Makkah, where was Ka'batullah, Haramullah. Of course,
That is another story, that Haramullah, it was over there. Hazrat Adam alayhi salatu wasalam put the foundations of it. But then when it was the time of Noah's Ark, at the time of Hazrat Nuh, peace be upon him, and when flood came out and everything was destroyed, Allah subhanahu wa ta'ala took Bayt al-Atiq. That's why it's called Bayt al-Atiq, the old house. Allah subhanahu wa ta'ala, not old, freed house, the free one, who survived. Bayt al-Atiq mean a house who survived. So Allah subhanahu wa ta'ala took the Baytullah above, and then He protected and He saved Baytullah from being destroyed in the flood, which came in a result of the supplication which has Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, and there was a punishment for his community. So now Allah subhanahu wa ta'ala guided Ibrahim alayhi salam that go and put them there. But there was nothing then, by the way, and even the boundary was not specified yet. Like, for example, there was no sign. But then Jibreel came and he guided Ibrahim salamullah alayhi, and of course, he took them and he put them over there. We see each and every word is important, by the way. That when Ibrahim alayhi salatu wasalam, of course, he would be feeling sad about it, but it was the order of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the background. No matter what you see, no matter what you believe, no matter what you think, no matter what you hear, no matter what people they show you, and you think, like, for example, what is going to happen and what is happening. But at the end of the day, if you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, that is the best solution and that is the best way. That is, in fact, a reason of your success and the victory in this world and hereafter. That's what we see in the characteristics of all the prophets, that they never ever got worried about anything. They would have an absolute blind trust in Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. And that's where we will see that at the end of the day, Allah subhanahu wa ta'ala would make them survive from the worst kind of difficulties. Like they put Ibrahim salamullah alayhi into the fire. There wasn't any chance that Ibrahim or any human being will be able to survive. But that's exactly what it is, the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And by the way, let me just say one word to you. Dear viewers, standing in the haram of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, I want to tell you something very important. Believe me, the God who protected Ibrahim alayhi salam is the same God that we have today. Has not changed. Our God is the same God. So that means if we will have a characteristics of Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam, and other prophets and other Aimma alayhimus salam, then the conduct of Allah subhanahu wa ta'ala with us will be same. But of course in a lower quality, because of course our actions are going to be in a lower quality. That means even if today I will have tawakkal Allah, absolutely trust in Allah subhanahu wa ta'ala, faith and believe in Allah subhanahu wa ta'ala, that no matter if the situation will be worse like Atash al-Namrud, the fire of Namrud, but still Allah subhanahu wa ta'ala will get you through from there. If you say how, don't ask me how. That is the credibility with us from Allah subhanahu wa ta'ala. That's how we see, that's how he has done and he does with his friends, with his followers, with his obedience, with his slaves, with the one that they worship and they trust him. These are the things that we have to, of course, try to understand. These are the formulas given to us. Why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned all these stories. The reason he has mentioned those stories, that if you will do like that, then my reaction will be like this. If you are ready to sacrifice each and everything at any cost, then Allah subhanahu wa ta'ala will provide you all the assistance He had provided to those that they have done that one and they have gone through that one. If you will have a worse kind of enemies, and if you have a worse kind of situation, and if you have a worse kind of hurdles, and if the whole world will turn against you, but if you are loyal to Allah subhanahu wa ta'ala, sincere to Allah subhanahu wa ta'ala, and you are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and you have absolute trust in Allah subhanahu wa ta'ala, then don't even worry about it.
That's exactly what it is. That's called faith, believe. That's called trust. And that's exactly what it is. In order to, for an example, convince you, companies, when they want to sell their product, they will show you the product as a model. They will say, this is a model home. This is a model, for example, that car. This is a, something they will put over there. That this is exemplary model. Even, for example, you go to the perfume shop, they will give you something as a tester. For what? To make sure that you like the fragrance. To make sure that you like that. They will say, go test drive. So you will drive the car and you will say, yeah, I love it, I like it, I want to buy it. To make sure and feel that what you are looking for is this one, your choice. Allah subhanahu wa ta'ala has given all these examples and shown us as a tester and as a model. That look what he did, look what I did. Look what was his action and look what was my reaction. And likewise the enemies of prophets and Allah subhanahu wa ta'ala, whatever in the history they have done, and look what Allah has done to them. So God forbid, astaghfirullah rabbi wa tuli, what do we believe? Today our God has been, nauzbillah min zalik, astaghfirullah rabbi wa tuli, changed? No. Has he changed his mentality? No. His vision? No. His wishes? No. His will? No. Nothing changed. Allah is the same. God is same. Same God of Ibrahim is the same God of mine. If I will act like Ibrahim, God is going to act the way he acted with Ibrahim. If I act like Ismail, he will act with me as he acted or reacted with Ismail. It's up to me. God forbid, astaghfirullah rabbi wa tubili, if I will act like Abu Jahl, Abu Lahab, if I will act like Namrud, Shaddad, Fir'aun, if I will act, God forbid, astaghfirullah rabbi wa tubili, like Yazid or like Abraha, for an example, then of course Allah's reaction is going to be same. Not in that kind of quality, but even in a lower quality. Because the things are there, the nature is there, humanity and mankind is there. So we see that Ibrahim alayhi salatu wasalam, he left his wife and a son in that desert. Why? Because tawakkal Allah, being obedient towards Allah subhanahu wa ta'ala. And when Ibrahim alayhi salatu wasalam was going back, even Bibi Hajar, she called him 2 or 3 times, and then he replied, it's the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And then she got satisfied. That's it. That's it. Now we see that when he left, now water has been finished. Nothing. And now Ismail salamullah alayha, he is moving his feet like he is crying. He is thirsty. He is hungry. And there's nothing with her to feed him. And that's where we see that where Safa and Marwa, a sa'i starts, being a mother. She sees that something is there and she goes towards Safa and then Marwa and then Safa and then Marwa. Safa and Marwa, She will come up to see that his son is there and she will go down to look for water. And there is nothing. And then he, of course, was screaming. He was crying. And that was the planning of Allah subhanahu wa ta'ala, which Ibrahim salamul alayhi didn't know that. Bibi Hajar didn't know that. Nobody knew about it. But you have to obey the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. You don't know what will be tomorrow, but that's fine. If you have a trust in Allah, and if you do things for Allah, then don't worry. Then tomorrow is going to be a secure tomorrow, a best tomorrow, a better tomorrow, with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala tomorrow. And then we see that when Bibi Hajar, she came down and she looked there, she saw that there is a Zamzam, a fountain, a pure water.
And when she looked, she took the water and she gave water to Ismail, peace be upon him. And then we see that the story starts from here, by the way. That there was, of course, desert, no water, no sign of water. And what was the life of desert people? That they will, wherever see the water, they will go over there and put their tents. And whenever the water will finish, they will leave. That's exactly what it was. Population depending upon the capacity of the water, that's it. Wherever will be a well, that's where people will go and stand, because al-hayatu fil ma', water, life depends upon water. And practically we can see at that time how life depends upon water, because everything will be around water. And then of course birds started to come, animals started to come. Looking at the birds, they figured it out that there is water somewhere. And and then in the neighbors there were Jahram, a tribe. They were passing through, or they were living over there. And then they saw that there are the birds. We never see birds over here. There is no sign of water. So what is this? They came to find out that what is there. They sent the messenger. Someone came and he said, yeah, there is a water. And a lady is sitting over there with a baby. Then they came and they said, will you allow us to be in your neighbors? And you know what she said? She said, I will have to ask my husband Ibrahim alayhi salam. That is so, each and every word and dialogue in the history is so beautiful. And then when Ibrahim alayhi salam, he came to visit them, and he saw that, and then she asked him, he said, yes, I allow you. And that's where she allowed them to be in their neighbor. And that's how the population started. And we see that, of course, today Makkah. And then the story comes in, after all this hurdle, now being a single mom, when Ismail was 14 years old, Ibrahim came and asked for something which was beyond the imagination of Hazrat Hajar. We'll inshallah discuss about that one tomorrow. Inshallah, it's time for a short break. We'll take a break and then we'll come back and we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call and you can present your salam, inshallah, as we are getting ready for Muharram. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussein alayhi salatu wa salam. Ya Allah. به طه به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل ای دل بزن دل به دریا. که دنیا به خسران عقبا نیرزد به دوریز اولاد زهرا نیرزد و این زندگانی فانی جوانی خوشیهای امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری اگر مخلصانه گرفتار یاری اگر آبرو میگذاری به پایش یقینا خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت
چه اندازه در ندبه ها زاریاری به شانه کشیدی غم سینه اش را و یا چون بقیه تو سربار یاری اگر یک نفر را به او وصل کردی برای سپاهش تو سردار یاری به گریه شبی را سحر کردی یا نه چه مقدار بیتاب و بیمار یاری دلا شفته بودن دلیل کمی نیست اگر بیقراری بدان یار یاری و پایان این بیقراری بهشت است بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته مبادا بدوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته خدایا به روی درخشان مهدی به زلف سیاه و پریشان مهدی به قلب رؤوفش که دریای داغ است به چشمان از غصه گریان مهدی Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 28th of Zilhajj, which means that tomorrow or after tomorrow is going to be a last day of this month, depending upon a moon sighting. So either Sunday will be a first of Muharram or Monday will be a first of Muharram in Karbala, Iraq. And you can see and you can feel that the environment of the Haram is converting and changing and is now getting ready for Muharram, morning of the tragedy of Karbala. And you can see that everywhere black banners, sayings of Imam Sadiq and other Aimma alayhim salam about ziyarah of Abi Abdullah al-Hussein, of mourning of the tragedy of Karbala, and all these things, beautiful things by the way, is around the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And of course people are also getting ready, and I'm sure that around the world, everywhere people are getting ready for the mourning of the tragedy of Karbala. Inshallah, as I mentioned, that it depends upon that either tomorrow or after tomorrow we are going to have also Tabdeelul Ra'ya, a flag changing, inshallah al-Aziz, which will be an official announcement of beginning of the mourning of the tragedy of Karbala. May Allah give to all of us more and more tawfiq that we'll be able to, inshallah, understand our responsibilities and duties, and we'll be able to perform our responsibilities and duties, and we'll be able to, inshallah al-Aziz, also give the message out through our practicing, inshallah. We have a first caller with us, Brother Mahtab Rizvi from Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. جی بسم اللہ جی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسطین. السلام علیکم فاطمۃ الزہرا بنت العالمین. السلام علیکم غازی ابوالفضل العباس ابن ابی طالب. السلام علیکم یا امام المومنین بعد اصل الزمان بقیۃ اللہ علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جو مومنین کے دلوں میں طرف پیدا کر رہے ہیں کربلا آنے کی, الحمدللہ انشاءاللہ پوری فیملی کے ساتھ میں بھی عاشور پہ آ رہا ہوں. انشاءاللہ بڑی طرف کی بڑی دعائیں کرتا تھا کہ آپ نے جو طرف دلوں میں پیدا کیے لوگوں کو گھروں میں مولا کو بچا دیا, مولا کربلا کو گھروں میں لے کر آیا. جس کے دل میں طرف ہے سب کو مولا بلائیں, سب سب حاضر پہ ہیں, سب اللہ سلامت رکھے آپ کو, پوری ٹیم کو اس سلسلہ سے چلتا رہے.
الہی آمین. آمین. اور آپ کا دعا کیجیے گا, میری کوئی طبیعت صحیح نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا آپ فرمائے کو پہنچا ہوں انشاءاللہ پوری فیملی کے ساتھ. انشاءاللہ آمین یا رب. محتاجم به دعا غجن جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو تندرستی عطا فرمائے, اور انشاءاللہ آپ کو معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے, اور پروردگار ہماری زحمات کو اور ہماری ان جو ہماری ایفرٹس ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. شعر کا ایک مصرع جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان سعادت بدور وازو نیست, یہ لطف پروردگار ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. آج جمعہ ہے اور آج بھی خصوصی دن ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا. نیکسٹ کالر ود اس برادر عبد الوحید فرام پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلا محترم, آپ خیریت سے ہیں نا؟ جی اللہ کا شکر ہے, الحمد للہ رب العالمین. لطف پروردگار, خدا کا شکر. آپ کو خوش رکھ کے ساتھ آپ حاضر ہے کہ بلا میرے لیے تو خصوصی دعا کے 40 میں تیاری ہے انشاءاللہ تعالی. مولا ہمیں بلائے اور ہماری زیارت قبول فرمائے. الہی آمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیکم مولا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بسمائک لک من جميع السلام علیکم. ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الاخر الادمين لجارتكم والصلاه والسلام على مولا حسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الامام حسين الصلاه والسلام ابدا ابدا بعدد ما احاط الله علما. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على مولا ابو الفضل العباس عليه الصلاه والسلام والصلاه والسلام على سكينه الصلاه والسلام على آل الله الاكرمين. الصلاه والسلام على اهل بيت النبوه ومعدن الرساله ورحمه الله وبركاته. والله الله مدن كذلك والله الله مدن ظلمتك والله الله مدن ظلمتك ذلك فرضت بھی. مولا آپ کو خوش رکھے. آگا آپ خیریت سے ہیں نا؟ جی اللہ کا شکر, الحمد للہ رب العالمین. مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سرزمین کربلا اور جسے قطع بہشتی کہا جاتا ہے اس میں تو یقیناً انسان خیر و عافیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین. بے شک ہر دم ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کی جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے آپ کو سلیکٹ کیا ہے مولا نے. خدا قبول فرمائے اور ان توفیقات کو جاری و ساری رکھے انشاءاللہ, اور اس کا اجر عظیم ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ آغا جان, جزاک اللہ اور اللہ یسلمک سائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. وی ہیو اے نیکسٹ کالر ود اس کمبر رضا فرام پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابو عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید المسیحین, السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین وعلی الارواح التي علت بثنائک علیکم انی السلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار ولا جعل الله غافل الاحسان مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. آقا جان شما دفتر ریکویسٹ رو که شما برید اما گیم اصلا پورا فیملی ما دعا کنید انشاءاللہ. حتما شما هم دعا بفرمایید که خدا دعاهای ما رو مستجاب بفرماید. ما خواهش دارم که ما هم بیاییم انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. حتما دعا میکنم برای پدرم مادرم ضرور دعا کنید. حتما حتما خواهر عزیز دعا میکنم برای خواهرام و برادرای ما انشاءاللہ انشاءاللہ. حتما دعا میکنم. دعا بفرمایید که خدا دعای ما رو مستجاب بفرماید. الہی آمین. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ. حتما حتما. ممنون, جزاک اللہ, اللہ یسلم. خدا حافظ. دعا بفرمایید که خداوند متعال دعاهای ما را مستجاب بفرماید, و انشاءالله العزیز هر مؤمنی هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله, هر کس که میخواهد برای زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مشرف بشه, خداوند متعال هر چی که احتیاج داره بهش عنایت بفرماید انشاءالله, و هر چی که در راهش مشکلاتی است خداوند متعال این مشکلات را ور داره. آمین یا رب العالمین. انشاءالله خداوند متعال بالاخره ما میتونیم دعا کنیم
و امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال دعای ما را مستجاب می‌فرماید. هر کس برای عاشور میخواد بیاد، هر کس برای اربعین میخواد بیاد، خداوند متعال انشاءالله توفیقات همه ما بیشتر بفرماید و انشاءالله با معرفت نه فقط این که یک بار، بارها انشاءالله خدا توفیق عنایت بفرماید که ما بیایم و بتوانیم انشاءالله العزیز از نزدیک حرم ابی عبدالله الحسین علیه السلام را زیارت کنیم و خودمون تسلیت عرض کنیم خدمت امام حسین علیه السلام، ابوالفضل العباس علیه السلام و امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. میں چلتے چلتے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ وہ جو میں نے کل کہا تھا ابھی تک کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے کہ، اور ابھی تک نجف ایئرپورٹ سے کوئی کنفرمیشن نہیں ملی ہے کہ ایز سچ آن ارائیول ویزا شروع ہو گیا ہے. تو جو مومن مومنات آنا چاہ رہے ہیں پلیز وہ بالکل ابھی تک کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی اقدام نہ کرے، مگر یہ کہ اگر آئندہ دنوں میں پالیسی اناؤنس ہو جاتی ہے تو ول لیٹ یو نو انشاءاللہ. میں یہاں سے سید فرحان علی وارث جو کہ مشہور نوحہ خان ہیں اور منقبت خان ہیں، ان کی ساس محترمہ کا کل انتقال ہوا اور کل ہی نماز جنازہ بھی تھا. پروردگار ان کی ساس محترمہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ نصیب فرمائے. اپنی طرف سے ان کی خدمت میں اور ان کی فیملی کی خدمت میں، بالخصوص ان کی زوجہ محترمہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ العزیز لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اور انشاءاللہ آخر میں جو سورہ فاتحہ ہوگی اس میں بھی میں ان کو خصوصی طور پر جو ہے نا وہ یاد رکھوں گا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے اپنے مرحومین کے نام فیس بک پیج کے اوپر لکھ کر دیے ہیں، پروردگار ان سب کی بھی مغفرت فرمائے اور انشاءاللہ ان کو بھی میں اپنی سورہ فاتحہ کی لسٹ میں جو ہے نا وہ ضرور یاد رکھوں گا انشاءاللہ. خداوند متعال آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اب ہم اس موڈ کے اندر جا رہے ہیں، استقبال محرم. آج کا دن اور کل کا دن باقی ہے اور could be after tomorrow but of course depending upon moon sighting. لیکن یہ ہے کہ 2 دن زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ مزید رہ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ محرم کے اندر داخل ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ماہ مبارک رمضان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجب اور شعبان آپ کو ایک فرصت عطا فرمائی ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، اس موڈ میں لے جا سکتے ہیں. اور وہ موڈ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی ریسائٹیشن کا موڈ ہے، توبہ اور استغفار کا موڈ ہے، مناجات کا موڈ ہے، روزہ رکھنے کا موڈ ہے، دعاؤں کا موڈ ہے، صدقہ خیرات کرنے کا موڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر راز و نیاز کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے یقیناً اب ہم جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. We are going to commemorate the tragedy of Karbala and of course we have to be mentally and by heart ready for that one. اور نہ فقط یہ بلکہ سنت اللہ جو ہے وہ اللہ کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنا ایک ہدف جو ہے مقرر کرنا چاہیے ان ماہ محرم اور سفر کے ایام عزا کے اندر، کہ جو ایام عزا ہیں اس میں ہم نے جو ہے وہ اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ جب یہ ایام عزا ختم ہو تو ہم اپنے اس گول کو اچیو کر چکے ہوئے ہوں. اور یقیناً ہر انسان اپنے متعلق بہتر جانتا ہے، وہ اپنے حساب سے بیٹھ کر، میں اس کو یوں کہوں گا پرسنلائز، اگرچہ اس کو کسٹمائز بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں فائل ٹو فائل بیسس کے اوپر. تو ہر کسی کو جو وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سے اہداف ہے جن کو حاصل کرنے کی ان ایام عزا میں کوشش کرے. میں نے بارہا یہ بات عرض کیا کہ ہر کسی کو اپنی جو کمبود ہوتی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے، جو خامیاں ہوتی ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے، جو ضروریات ہوتی ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے، جہاں پر اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. اس کی عقیدہ توحید میں کمی ہے، اس کی تاریخ کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، اخلاقیات کمزور ہیں، قرآنی تعلیمات میں تھوڑا جو ہے نا وہ ڈھیلا، عبادات کے اندر کمزور ہے انسان، جوش اور جذبہ نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے انسان کے اندر، کم رنگ ہو چکی ہیں چیزیں انسان کے سامنے، گناہگار ہو چکا ہوا ہے، مایوسی کی طرف جا رہا ہے، انیشیٹو نہیں ہے، ڈٹرمینیشن نہیں آ رہی.
تو انسان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہدف کا تعین کرے کہ میں نے ان ایام اعضاء میں بحق امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کن کاموں پر یا کن چیزوں پر زیادہ توجہ دینی ہے کہ مجھے حسین ابن علی کا صدقہ ملے اور میں ان کمزوریوں کو اور ان خامیوں کو دور کر سکوں. یہ جو دسترخوان بچھتا ہے نا امام حسین علیہ السلام کے نام پر، جیسے پانی کی سبیلیں لگتی ہیں، جیسے تبرک بانٹا جاتا ہے، جیسے نیاز بانٹی جاتی ہے، عزیزان محترم نو ڈاؤٹ ویسے ہی معنویت کی بھی خیرات بانٹی جاتی ہے، ویسے ہی روحانیت کی بھی خیرات بانٹی جاتی ہے، ویسے ہی گناہوں سے بخشش کی بھی سبیلیں لگتی ہیں، ویسے ہی جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری کے بھی سٹال لگتے ہیں، ویسے ہی قرب الہی کی بھی کی نیاز اور تبرک جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، ویسے ہی ظرفیت بھی مل سکتی ہے، ویسے ہی وہ معرفت اور معرفت کے درجات حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن آف کورس اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی اپنی جو مینٹیلٹی ہے وہ کیا ہے، آپ کا اپنا جو ہدف ہے وہ کیا ہے، آپ نے کون سا گول سیٹ کیا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، صرفاً اگر انسان جو ہے وہ بغیر سمجھے اور سوچے اس فلو کا حصہ بن کے، اس جمع غفیر کا حصہ بن کے عزاداری میں شریک ہو وداؤٹ اینی گول، تو اس کا بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بٹ اٹس لائک اسٹینڈنگ آن اے بیسک اسٹیپ، کہ جیسے آپ پہلی وہ جو سیڑھی کا زینہ اس پر کھڑے ہوئے ہیں، اس سے آگے جا ہی نہیں رہے. یہ ایسے ہی کہ جیسے فار ایگزامپل آپ منیمم کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، جبکہ انسان کی عقل جو ہے نا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کبھی بھی منیمم کے اوپر راضی نہ ہو، سستے میں نہیں بیچے انسان. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو انسان سستے میں نہیں بیچے کسی بھی چیز کو. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں جی سسٹر دلشاد پاکستان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آغا صاحب میں اجازت پڑھنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ میری بہن، بسم اللہ جی بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حضرت عباس علیہ السلام سرکار سکینہ باب المراد، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو اللہ لمبی زندگی کے ساتھ دے، اور آپ دعا کیجیے کہ ہم لوگ بھی واپس زیارت پہ آئیں. آمین یا اکثر رب. میرا زیارت پہ آنا ہی نہیں ہوتا، آپ خاص خصوصاً دعا کریں کہ میری سب زیارت واپس شروع ہو جائے. بہت بہت شکریہ آغا صاحب. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ یہ سلم پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز. جو مومن و مومنات تڑپ رکھتے ہیں اور وہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آنا چاہتے ہیں، پروردگار سب کو اپنی جناب سے وسائل مہیا فرمائے. کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی اور پھر اس کو میں نے شیئر بھی کیا کہ ایک حیدرآباد کا جوان جو ہے وہ عشق امام حسین اور ابو الفضل العباس علیہ السلام میں 500 فٹ کے کھمبے پہ چڑھ کے مولا عباس کا علم لگاتا ہے. نیکسٹ کال ود سسٹر شازیہ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سب خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. بس آپ کو توفیق دے، جو آپ مجلس وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں طبیعت صحیح رہے آپ کی، کام کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ پروردگار تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے، رکاوٹیں دور فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور وسائل مہیا فرمائے انشاءاللہ. بے شک انشاءاللہ تعالیٰ. مولا کو سلام ہے. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولایا وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم اہل قتلۃ الحسین واولاد واصحاب الحسین
اللهم اجعل وليك الفرج اللهم آمین یا اجعل رب وليك الفرج آمین یا اللهم رب اللہ آمین ہمارے امام حسین کی خون کا بدلہ لینے والے کا دل اجل ظہور کر آمین یا اور رب ہماری طرف سے جو کوتاہی ہماری کوتاہیوں کو دور کر دے پالے آمین یا رب وہ تو انتظار کرتے ہیں ہم تیار نہیں ہو رہے خدا ہمیں تیار آمین یا رب جی 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 میری آج بہن شب جمعہ ہے ہماری کشمیر کے لیے دعا ضرور کیجیے گا وہاں کے حالات کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ٹھیک ہے اور محرم ہم سب کا اچھا گزر جائے کوئی تکلیف نہ ہو کوئی الہی پریشانی نہ ہو جو مختلف قسم کی رکاوٹیں ڈال رہی ہیں شیطانی لوگ یہ رکاوٹیں نہ ڈال سکے الہی آمین اور آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین جی ضرور سسٹر شازیہ انشاءاللہ پروردگار ہم تمام تر زائرین و عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عزاداری کا اہتمام ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے پروردگار انشاءاللہ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور شیطانی قوتوں کو پروردگار ناکام بنائے اور پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مظلومین ہیں پروردگار ان مظلوموں کی حفاظت فرمائے اور ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین دل دکھتا ہے یقیناً ظلم کی داستانیں دیکھ کر اور سن کر اور فی الحال تو شاید دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قل للظالمین خصم کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ظالم کا دشمن بننا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے یہ معیار ہونا چاہیے ریگارڈلیس یہ کہ ہماری ایفیلیشنز کیا ہیں اور جو بھی معاملات ہیں We have an next caller with us from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. مولا میری زیارت میرا سلام قبول کریں. میرے آقا کی جو فرش اعضا ہم اپنے گھروں میں بچائیں گے مولا اس کو قبول کریں. ہمیں معرفت کے ساتھ عزاداری اور عبادت کی توفیق عطا کریں. مولا ہمیں ایسا بنا دیں جیسا آپ ہمیں چاہتے ہیں اور اپنی صراط پہ قائم رکھیں. السلام علیکم یا بالفضل العباس یا امیر المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. ہم سب کو حج و زیارت کی شہادت نصیب ہو. معرفت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا ہو اور اللہ تعالی ہمارے نفسوں کو پاک کر دے. ہمارے اندر سے برائیاں کینہ اور جتنی حسد اور جتنی روحانی بیماریاں ہیں جسمانی کے ساتھ اللہ ان کو دور فرمائے. مولانا صاحب التماس سے دعا ہے آپ میرا میرے والدہ کا نام مرحوم والدین کا نام لے کر پلیز ایک دفعہ جب آپ مرحومین کا نام لیں تو میرے والدین کا خیال ذہن میں رکھ لیجیے گا. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور دعا کریں مولانا صاحب کہ اللہ ہم بیماروں کو شفا عطا کرو کسی کا محتاج نہ کرے پاک پروردگار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک سسٹر رزینہ. میں یقیناً آپ کے والدین مرحوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ جب فاتحہ پڑھوں گا تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اور واقعاً بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. پروردگار بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. پروردگار جتنے مریض ہیں سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے اور بالخصوص جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے مرض پروردگار دونوں طرح کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. ویسے میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ اپروولز جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں. جو ڈیلے تھا عید الاضحیٰ کی تعطیلات کی وجہ سے اب ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اپروولز آ رہی ہیں اور جو لوگ پریشان تھے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی کسی حد تک پریشانی جو ہے وہ دور ہو چکی ہوگی. پروردگار آپ کو اور ہم سب کو انشاءاللہ العزیز معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے
اور آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور جو مومنین و مومنات انشاءاللہ اربعین کے لیے آنا چاہتے ہیں پروردگار ان کو بھی وسائل مہیا فرمائے اور تمام تر رکاوٹوں کو دور فرمائے. اور جو عاشور میں کربلا آنا چاہتے ہیں، جو آ رہے ہیں، جو راستے میں ہیں، پروردگار سب کا سفر بے خطر فرمائے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار بحق امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہماری بھی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو سلسلہ زداری کا ہم نے کربلا میں شروع کیا، پروردگار اس کو جاری و ساری رکھے اور انشاءاللہ اپنی جناب سے اس کی تائید فرمائے اور اس کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے. It's a time for a short break. We'll be back shortly. Stay tuned. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. سلام یا حسین علیہ الصلاۃ والسلام. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Still our phone lines are open and the opportunity is there. You can call and you can present your salam and you can offer your condolences to Imam
Hussain alayhi salatu wasalam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. We have our first caller after the break, Brother Hamza from Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम। मैं आप माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्लाह का एहसान है कि खुदा ने जिंदगी को इतनी मदद दी कि हम दोबारा मुहर्रम वाली का है और हम मज़ा इमाम हुसैन की तैयारियां कर रहे हैं। मैं आपकी इजाज़त से मैं ज़ियारत पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अली बिन हुसैन, अस्सलाम वालेकुम औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम असहाब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला हमारा इस्लाम की ज़ियारत कबूल कर लीजिए। अपनी तौफीक से बरकत कीजिए, सुकून क़ल्ब के साथ तमाम अज़ाइम के अज़ाइम हसब करते हैं। सही मानों में मुहर्रम सही तरीके से सही अंदाज से हम लोग मदन से अज़ाइम हुसैन ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत और ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक़ात हमें आमीन। हमारी बात पूरी कर दीजिए। कुल मोमिन मोमिनात करीम जब हम दूर हो जाएं, कुछ परेशानियां दूर हो जाएं, कभी माल को शफायाब हो जाएं, सेहतियाब हो जाएं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दीन और दुनिया के इंशाअल्लाह रास्ता कर दीजिए। गुमराही से खुशी से बेराहमी से पनाह दे दीजिए। हमें दुश्मनों के शर से पनाह पैदा दीजिए। अल्लाह उन्हें सुकून और कल्ब के साथ जगह उनको उनकी हिफाजत फरमा दीजिए। उन्हें जालिमों के जुल्म से समझ दिलवा दीजिए ताकि हम अपना जो उम्र को अंजाम देना चाहते हैं वो सही तरीके से दे सकें और आपकी खिदमत में जैसे भी हदिया पेश करना। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब अपनी दुआ में याद इंशाअल्लाह रखिएगा और हम सबके लिए, हमारे के लिए, हमारे कौम के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह। परवरदिगार आपकी और हम सब की तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, आपकी और हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जिन जिन मोमिनों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हुई हैं, यकीनन मैं दुआगो हूँ कि परवरदिगार सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, सब की हाजात को पूरा फरमाए। शकीब फैमिली from Tracy, California, may Allah forgive their marhumeens sins inshallah al-aziz and give them the highest status in paradise. Ameen ya rabbal alameen. We have an next caller with us, Brother Kamal Raza from Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, सलाम या हुसैन या अली मदद। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pir Maulana Madad. Bismillah ji. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना मिली मोमिन, अस्सलाम वालेकुम अपना खतील कुबरा, अस्सलाम वालेकुम अपना फातिमा ज़हरा, अस्सलाम अल्लाह अलैहा, अस्सलाम वालेकुम खुसूसन अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा दे। तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। जो मोमिन मोमिनात जहाँ जहाँ कहीं आबाद है सबकी जान और माल और इज़्ज़त फरमा दे। मौला जो मोमिन मोमिनात बेरोज़गार हैं रोज़गार की नेमत से सरफराज फरमा दे। जो मुसलमान अहले बैत सरसरे रोज़गार है उनके रोज़गार में खैर बरकत अता फरमा दे। जो मुसलमान अहले बैत असीर हैं, लापता हैं, गुमशुदगान हैं, उन्हें बाबुल हवाई हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी रिहाई की नबी सुना दे। जो मुसलमान अहले बैत की औलाद है उन्हें औलाद सालिह अता फरमा दे। जो मुसलमान अहले बैत मक़रूज़ों ने बदस्त गैब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मक़रूज़ियों को दूर फरमा दे। बीमार है उन्हें बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कामिला और आजिला फरमा दे। जो मुसलमान अहले बैत मर गए उनकी मक़सद फरमा दे। डॉक्टर इमाम बाला चाहता मासूम सजदे बाद तमाम शुदा मिलते जाम फरमा दे। डॉक्टर असीरा ने करबला शुदा करबला। मौला हमारे मौला साहब हमारी दुआ है कि आपका ये प्रोग्राम, आपकी टीम, आपके चैनल हमेशा ये प्रोग्राम पेश करता रहे और पूरे इमाम तक ये सिलसिला जारी रहे। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें मौला साहब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। सलाम या हुसैन, जज़ाकल्लाह और अल्लाह यसलमिक। परवरदिगार आपकी और हम सब की तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। और बाय द वे मैं एक अच्छी ख़बर भी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी है कि आज से हमारा जो विलायत टीवी USA है वो पाकिस्तान के सेटेलाइट के ऊपर भी शुरू हो रहा है। आसिया सेट है और फ्रीक्वेंसी मैं कल इंशाल्लाह अनाउंस कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के मोमिन और मोमिनात भी हमारे विलायत टीवी की ट्रांसमिशन से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आज शाम तक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़
ہمارا ولایت ٹی وی USA پاکستان کے اندر آسیہ سیٹ کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ٹرانسمیشن، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو بھی لوکل آپ کے کیبل آپریٹرز ہیں وہ لطف فرمائیں گے، اور کم از کم محرم اور سفر کے اندر انشاءاللہ ہمارے ولایت ٹی وی کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ پاکستان کے مومنین و مومنات اور ہمارے جو پاکستانی ویورز ہیں وہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ رب العالمین. We have a next caller with us, Sister Zahra from Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. زیارت کرنا چاہتی ہوں مولانا. جی بسم اللہ میری بہن، بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سلام اللہ ابد ما وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الله من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا غازي بالحزن الأبرار. السلام عليكم تمام شهداء كربلاء غازي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات دعا کیجیے. ہم 40 کو لانا چاہتی ہوں. میرا بیٹا بیمار ہے، کاظم رضا. آمین یا رب. اللہ اس کو صحت دے. وہ بھی زیارت سے آنا چاہتا ہے، اس کو صحت یاب کر دے. آمین یا وہ رب. زیارت سے آ سکے اور میں اس کے ساتھ آ سکوں. اللہ ہماری تمام پریشانیاں، کل مومنات کی پریشانیاں دور ہو جائے. آمین یا اور رب. سب کی ہماری بھی پریشانیاں دور ہوں. آمین یا تمام رب. کے ذہن میں تعطیل ہو جائے اور تمام گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. آمین یا تمام رب. مرحوم کے مولا اللہ ہمیں جلدی بلائے، جلدی آمین بلائے. یا رب. مولا مولا صاحب آپ دعا کیجیے گا اور انشاءاللہ تمام بیماروں کے لیے، اور سب سے سب کرنے میرے بیٹے کے لیے بھی صحت کی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو مومن و مومنات جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کربلا معلیٰ مشرف ہونا چاہتے ہیں، پروردگار سب کو اپنی جناب سے وسائل مہیا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جوان کہ جنہوں نے 500 فٹ اوپر جا کر مولا عباس علیہ السلام کا علم جو ہے وہ بجلی کے کھمبے پر لگایا. بہرحال اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو مطلب اگر نارملی دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی یورپ اور امریکہ کے اندر رہنے والے مومنین و مومنات جو ہے نا ڈیفینیٹلی یہ کہیں گے کہ یہ کوئی اپریشیٹو عمل نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ حفاظتی اقدامات کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ جاتے ہوں گے اور وہ کرتا ہوگا. لیکن بہرحال اس کی ہمت کو داد دینی چاہیے، اس کی اس اظہار عقیدت کو جو ہے نا وہ داد دینی چاہیے. اور واقعاً وہ کہتے ہیں نا جی کہ یہی جذبہ ہے جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے ہماری قوم کے اندر ماشاءاللہ، اور جس کی وجہ سے آج تک ہمیں کوئی جھکا نہیں سکا. کہ یہ ہیں ہمارے جوان جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بھی علم عباس کے لیے حتیٰ قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور محرم جب شروع ہوتا ہے تو بہرحال ایک اس جذبہ قربانی، اس جذبہ عشق، محبت، مودت، عقیدت و احترام کی جھلک ہمیں عزاداروں کے اندر، مجالس کے اندر، بانیان مجالس کے اندر کہیں پر کوئی سبیل لگائی ہوئی ہے پانی کی، کوئی شربت کی، کوئی چائے کی، کوئی کھانے کی، اپنی بساط کے مطابق جو کر سکتا ہے. ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ صف عزا بچھا لیتا ہے. کوئی غریب ہے تو چادر بچھا لے گا، کوئی امیر ہے تو کارپیٹ بچھا لے گا، اور کوئی بڑا اہتمام کر سکتا ہے، کوئی تھوڑا اہتمام کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ کمیت میٹر نہیں کرتی، کیفیت اور وہ جو خلوص ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ کس میں کتنا خلوص ہے. صبغت اللہ جو ہے نا، یہ جو رنگ الہی ہوتا ہے، یہ جو خلوص کا رنگ ہوتا ہے نا، یہ جو خلوص کی کلاس ہے نا، یہ سب سے مہم ہوتی ہے عزیزان محترم. کہ اگر کوئی انسان جو ہے نا خلوص کے ساتھ جو اس کی بساط میں ہے، جو اس کی اوقات میں ہے، جو اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے اندر ہے، ٹو دی ایکسٹینڈ کہ حتیٰ وہ گھر میں بیٹھ کر علامہ جعفر شوستری نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم دین تھے
اور ان کو ان کے ایک دوست ملے اور انہوں نے اسے کہا کہ ان کا نام بھی جعفر تھا. کہا جعفر تم نے کب سے مجلس سے پڑھنا شروع کر دی؟ میں یہ کال لے کے پھر انشاءاللہ اس کی طرف جانا ہوتا ہوں. نیکسٹ کال ود اس سسٹر ہینا فرام پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم آغا جان، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. آپ سنیں ٹھیک ہیں خیریت سے انشاءاللہ؟ دعا میں آج کسی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب. مولا کامیابی عطا کرے. آمین آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. آقا جان عظیم کے ایڈمیشن تو بس میں ان کی عظیم کے لیے دعا کریں کہ ان کے ایڈمیشن ہو جائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ضرور دعا کروں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ کی تمام تر توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. اللہ یہ سلم. ڈھیرا مہربانی ڈھیرا مہربانی. تو عرض کر رہا تھا کہ اس کے دوست نے آ کر کہا کہ سید جعفر کب سے تم نے مجلس سے پڑھنا شروع کر دیا؟ تو انہوں نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. تو وہ کہتے ہیں ماجرا کیا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ جی سسٹر شازیہ فرام پاکستان، انہوں نے التماس دعا کا محتاج میں دعا. میری بہن میں ضرور دعا کروں گا. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کے حاجات کو پورا فرمائے، آپ کے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو جب انہوں نے کہا کہ کب سے تم نے مجلس سے پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ، ماجرا کیا ہے؟ تو ان کے دوست نے کہا کہ میں نے کل رات خواب دیکھا ہے اور خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے اور وہاں پر جس نے ان کی مجلس پڑھی ہے ان کی لسٹ لے کر بیٹھے ہوئے. تو جب انہوں نے جو ہے وہ یہ لسٹ دیکھی تو اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سید جعفر کا بھی نام لکھ دو. تو یہ دوست کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا سید جعفر تو مجلس سے نہیں پڑھتا، تو یہ کیوں امام نے کہا کہ سید جعفر کا بھی نام لکھ دو؟ اب میں تم سے ملا ہوں تو پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کب سے مجلس سے پڑھنا شروع کر دی؟ جو کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ امام عثمان تمہارا نام جو ہے وہ ذاکرین کی لسٹ میں لکھوا رہے تھے. تو جب اس نے تھوڑا رونے سے فراغت ہوئی تو اس نے کہا کہ سنو، میں نے آج تک کبھی مجلس نہیں پڑھی، لیکن کل میرے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی کہ میں بھی تو کبھی مجلس پڑھوں. تو میں نے مقتل کی کتاب لی اور گھر جا کے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے اپنی فیملی کے سامنے مجلس پڑھی تھی. لیکن کہا میں قربان جاؤں اپنے مولا کے، اپنے آقا کے، ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی کہ زندگی میں پہلی مرتبہ گھر میں بیٹھ کے میں نے اپنے بچوں کے سامنے مجلس پڑھی اور میرے مولا خواب میں تمہیں آ کر بتا رہے ہیں کہ سید جعفر کا نام بھی ذاکرین کی فہرست میں لکھ. تو خلوص ہو تو گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ بھی اگر آپ عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں وہ قبول درگاہ حق ہوتی ہے. سسٹر شازیہ کے شوہر مرحوم پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عنایت فرمائے. انہوں نے التماس سے دعا کہا ہے پروردگار تمام تر مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جو تازہ گزشتگان ہیں پروردگار ان کے بھی مغفرت فرمائے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فرحان علی وارث جو کہ نوحہ خان اور منقبت خان ہیں، ان کی ساس محترمہ کا کل انتقال ہوا ہے. کل ہی ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے وادی الحسین کے اندر. اور یہ ہے کہ بہرحال پروردگار انشاءاللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھوں گا. اور سسٹر شازیہ آپ کے شوہر کے لیے بھی انشاءاللہ اور شکیب فیملی آپ کے مرحوم کے لیے بھی انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ پڑھ دوں گا، صاحب جمال بالخصوص اور اس کے بعد بھی جتنے مرحوم ہیں. We have a next caller with us, Sister Saima from Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مولانا صاحب میرے حسین اور میرے مصطفیٰ کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ ان کو زندگی حسین کرے، الہی آمین آمین اور یا ہم رب، کو مولا کی زیارت نصیب کرے. الہی آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا ہم رب لوگ کو العالمین. آنا ہے
انشاءاللہ پروردگار انشاءاللہ العزیز تمام تر وسائل مہیا فرمائے، تمام تر رکاوٹوں کو دور فرمائے اور انشاءاللہ تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ذریعے امام حسین علیہ السلام آپ کی آنکھوں کے سامنے حرم امام حسین جو کہ تیار ہو رہا ہے اور تیاریاں ہو رہی ہیں استقبال محرم اور محرم الحرام کے لیے اور عزاداری کے لیے اور عزاداروں کے استقبال کے لیے۔ چاروں طرف جو ہے بینرز لگ رہے ہیں کالے رنگ کے اور فرامین ائمہ علیہ السلام سے مزین کیا جا رہا ہے، علم جو ہے وہ لگ رہے ہیں اور پھر باقاعدہ سے یہاں پر جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے جو گنبد ہیں ان دونوں کے حرم جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز تبدیل ہوں گے اور باقاعدہ سے رسماً جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا آغاز ہوگا۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے دن بھی یہ بات عرض کی تھی کہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر امام بارگاہ کو یہ چاہیے، اٹس اے گڈ ٹریڈیشن بائی دا وے، اگر نہیں بھی تھا تو ہمیں اس کی ابتدا کرنی چاہیے کہ ہم ہر امام بارگاہ کے اندر جو باقاعدہ سے تبدیل علم جو ہے نا اس کی باقاعدہ ایک سیریمنی رکھیں، چاند رات کو وہاں پر باقاعدہ ماتمداری ہو اور وہاں پر تجدید عہد ہو اور وہاں پر جو ہے وہ عزاداری کا اہتمام کیا جائے اور علم جو ہے نا تبدیل کیا جائے اور پوری دنیا کو بلایا جائے۔ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، شیعہ سنی سب مل کر سب کو بلایا جائے، سب کو دعوت آئیے آ کر جو ہے نا وہ دیکھیں۔ ہر امام بارگاہ کو یہ چاہیے، ہر اسلامک سینٹر کو یہ چاہیے کہ وہ جو علم ہے اس کو تبدیل کرے اور پھر باقاعدہ سے ایک سیریمنی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے اور وہ ظاہرہ ہوگا۔ پھر باقاعدہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ افغان کمیونٹی فار ایگزامپل یہ لوگ جو ہے نا وہ علم کشائی جو ہوتی ہے ان کے ہاں ایک ہوتا ہے کہ وہ علم لے کر آتے ہیں، پھر اس کو ربیع الاول کے اندر جو ہے نا ودا کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینڈ کہ جو ایک بہت ہی پرشکوہ قسم کا رسماً جو آغاز عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہوتا ہے۔ تو ظاہر مرکز یہ ہے، مرکز کربلا ہے، مرکز حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اور اب الحمدللہ رب العالمین میڈیا کی وجہ سے یہ لطف پروردگار ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچا۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ باقاعدہ سے تبدیل و رائے کی سیریمنی میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ We have an next caller with us from United States of America. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ Yes, please go ahead, brother. أخي الكريم تفضل 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 في خدمتكم، تفضل. السلام عليك يا أبا عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. I'm calling from United States and I would like to speak in Arabic if you don't mind. مو مشكلة، يلا تفضل حبيبي بالعربي حتى مو مشكلة، في خدمتكم. يلا. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا روح الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. آمين يا أبا عبد الله، اجعلها لنا بحق محمد وآل محمد وآل بيت محمد. يا الله اجعلها لنا زيارة ومكننا من زيارة هذا المكان الشريف المقدس، اللهم لا تجعلها آخر زيارة لنا به. آمين يا رب العالمين. أنا إن شاء الله سيدنا إن شاء الله مقادمين بزيارة الإمام الحسين، عسى الله أن يوفقنا على الزيارة. آمين يا رب العالمين. العاشر إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. الله يأتيك العافية وإن شاء الله توفيقات من الله إن شاء الله العزيز. Dear viewer, let's recite Surah Fatiha and 3 times Qul Huwallahu and 5 times Mu'minun for all Mu'min and Mu'minat, for all Marhuman and Marhumat. Especially I would like to mention Sister Shazia's husband and Sister Rosina. She asked for her parents and all other Mu'min and Mu'minat, Farhan Ali Waris, his mother-in-law, Shakib family, and all other Mu'min and Mu'minat. They have already departed from this world, and of course, you know, those they need our prayers for the early recovery. Tomorrow's program is going to be from
the holy shrine of Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'een, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayra al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو حج و زیارت کے مشتاقوں نے بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ ایمان میں رکھ شر شیطان سے جن انس کی شر سے محفوظ فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. ہمارے 12ویں امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. کما حق ہو معرفت نصیب فرما. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جن جن مومن اور مومنات کے دلوں میں جو جو جائز شرح جاتا ہے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار زائرین و عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کو اپنے حفظ ایمان میں رکھ. جہاں جہاں پر عزاداری کا اہتمام کیا جا رہا ہے کیے جانے والا پروردگار سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھنا. میرے مالک و خالق یا پروردگار مراجع الزام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. جو مقروض ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ جہاں جہاں پر بھی مظلومین جہان ہے پروردگار ان سب کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Tomorrow we are going to have another program. Will be in your service from the holy shrine of Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, and then after tomorrow we'll continue from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Don't forget us in your prayers. Stay blessed and take care of yourself. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda hafiz.